اس काली से कौन शादी करेगा? भला इसके लिए जो रिश्ता आया है इससे शादी करके फ़ौरन फारिग करो। मेरी सौतेली माँ नफ़रत से बोली तो मैं आंसू साफ़ करती सूरह यासीन पढ़ने लगी। मेरा रंग काला था, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता, जबकि मेरी सौतेली बहनें बहुत हसीन थीं और इनकी इसी खूबसूरती की बिना पर सबकी शादी ऊंचे ख़ानदान में हुई थी और इसी ख़ानदान के एक मामूली मुलाजिम के लिए मेरा रिश्ता आया। मेरी शादी इसी मुलाजिम से हो गई। मैं इसके टूटे फूटे घर में दुल्हन बनी बैठी आंसू जब्त कर रही थी जब शोहर कमरे में आया और मुझे देखते ही मेरा माथा चूम कर बोला, मेरी शहजादी तुम बहुत हसीन परी हो। मैं अपनी किस्मत पर खुश ना थी। मेरी ज़िंदगी हमेशा एक आजमाइश रही। मैं अपने वालिद की पहली बीवी की औलाद थी। मेरी माँ के इस दुनिया से चले जाने के कुछ महीने बाद ही मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। इस बीवी में से मेरी सौतेली बहनें थीं। मेरी सौतेली बहनें खूबसूरती में एक से बढ़कर एक थीं, जबकि मैं काली थी, इसीलिए वह सब मुझे किसी खातिर में ना लाती। मेरा काला रंग मेरी बदकिस्मती बन गया। मेरी सौतेली माँ हमेशा मुझे अपनी बेटियों से कमतर समझती, मेरे वजूद को एक बोझ के तौर पर देखती। जब भी कभी मैंने सौतेली माँ और सौतेली बहनों के रवैये का गिला अपने वालिद से किया तो हमेशा इन्हें बेबस पाया। मुझसे अपने वालिद की बेबसी देखी ना जाती, इसलिए मैंने सब्र करना सीख लिया, क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ से डरते थे और कभी भी मेरे हक़ के लिए नहीं बोलते थे। इन्हें डर था अगर मेरी सौतेली माँ नाराज़ हो गई तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। मेरी सौतेली बहनें मेरे काले रंग की वजह से मुझे हकारत भरी नज़रों से देखती। सौतेली माँ ने मुझे इनसे कई दर्जा नीचे रखा हुआ था। मुझे अपनी बदकिस्मती पर रोना आता, मगर मैंने अपने आंसू जब्त कर लिए, क्योंकि मेरे आंसू देखने वाला इस दुनिया में कोई ना था। मैंने जब से होश संभाला हर रिश्ते के लिए तरसती रही। वालिद ने भी अपनी दूसरी बीवी को खुश करने के लिए मुंह मोड़ लिया। वो अपनी दूसरी बेटियों पर तो जान निछावर करते, मगर मेरे लिए इनका प्यार सिर्फ एक हसरत बना रहा। मेरे वालिद मेरी सौतेली बहनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते तो मैं हसरत भरी निगाहों से इन कपड़ों को देखती जो मेरी किस्मत में नहीं थे। मैं तो अपनी सौतेली बहनों की उतरन पहना करती, शायद वही मेरा नसीब था। मैं अपनी किस्मत के लिखे पर राज़ी थी, शायद इन सब की नफ़रतें ही मेरा मुकद्दर थीं। एक दिन मैं सबके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी कि मेरी सौतेली बहन गला फाड़े मुझे आवाज़ें देने लगी। मैं सब काम वहीं पर छोड़कर इसके कमरे की तरफ भागी कि न जाने क्या क़यामत बर्पा हो गई है जो इस तरह वो गला फाड़ कर चला रही है। जब मैं इसके कमरे में गई तो वो किसी खादिम की तरह मेरे ऊपर चलाते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर तुम तो अपनी मर्ज़ी करती हो, किसी की कहाँ सुनती हो। मैं अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, वो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, मुझे याद नहीं रहा, मैं अभी कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। तो वो गुस्से से बोली, अब खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ ये कपड़े उठाओ और जाके इस्त्री करके लाओ। मैंने जल्दी से वो कपड़े उठाए और इस्त्री करने लगी। इतनी देर में मेरी सौतेली माँ मुझे आवाज़ देते हुए बोली, आज इस घर में मुझे नाश्ता मिलेगा भी या नहीं, ये लड़की तो किसी काम की नहीं है। मैं आवाज़ देते हुए बोली, जी बस अभी नाश्ता लेकर आ रही हूँ। वो मैं जुनैरा के कपड़े इस्त्री कर रही थी, इसीलिए नाश्ते में देर हो गई। तो मेरी सौतेली माँ नफ़रत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कभी कोई काम वक्त पर किया भी है? नखरे करती हो काम करते हुए, ऐसे जैसे कोई मेहरबानी हो। मैं आंखों में आंसू लिए वापस किचन में आ गई। मैं जानती थी मेरी सब दलीलें सौतेली माँ के सामने बेसूद हैं, मगर यह भी सच था कि मैंने घर भर के कामों का बोझ अपने कंधों पर डाल रखा था। इसके बावजूद मुझे ज़िल्लत और नफ़रत के सिवा कुछ हासिल ना था। मैं अपने कमरे में जाकर अक्सर अपनी माँ को याद करके रोया करती, जिसने ना तो अपनी माँ का प्यार देखा और ना ही इसकी माँ को इसके ऊपर अपनी ममता लुटाने का मौका मिला। मैं अक्सर हालात से तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ करती कि काश मुझे भी अपनी माँ के साथ ही इस दुनिया से उठा लेता। इस बेरहम दुनिया में कोई भी मेरा हमदर्द नहीं, यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहनें बचपन ही से मेरे ख़िलाफ़ थीं। न जाने इनको मुझसे क्या शिकायत थी कि वो मुझे हर बात पर जलील करती और मेरी सौतेली माँ अपनी बेटियों का भरपूर साथ देती कि मेरे वालिद भी मुझे हकीर नज़रों से देखने लगे। मैं अपनी सौतेली माँ और बहनों की हकारत भरी नज़रों का सामना तो कर सकती थी, मगर अपने वालिद का मेरे साथ वो रवैया मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता और मैं सिसक कर रह जाती। इस वक्त मुझे शदीद दुख होता जब मेरे वालिद अपना सारा प्यार इन बेटियों पर लुटाते और मेरे हिस्से में कुछ ना आता।
تو میری ستیلی ماں طنز کرتے ہوئے کہتی، تمہارے کالے رنگ کی وجہ سے تمہارا باپ تمہیں اپنے سے دور رکھتا ہے۔ مجھ پر قیامت تو تب ٹوٹتی اور میں حساسِ کمتری کا شدید شکار ہوتی جب میرے والد میری ستیلی بہنوں کو اپنے ساتھ کسی فنکشن پہ لے جاتے اور میں حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہ جاتی۔ کسی کو میرے اکیلے ہونے کی کوئی ٹینشن نہ تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا۔ میں اور میری ستیلی بہنیں جوان تھیں۔ وہ اس قدر حسین تھیں، ان کے گلابی رنگ ستاروں کی طرح چمکتی آنکھیں ان کی خوبصورتی میں اس قدر اضافہ کرتیں کہ آئے دن ان کے لیے امیر اور معزز رشتے آتے۔ ان کو اسی بات کا بہت غرور تھا کہ ہمارے حسن کی وجہ سے آئے دن ہمارے رشتے آتے ہیں، اور میری ستیلی ماں ان کے جہیز اور شادیوں میں اپنی پوری توانائیاں صرف کرتی۔ میری ستیلی ماں نے میری ماں کا سارا زیور جس پر میرا حق تھا سارا اپنی بیٹیوں کو دے دیا۔ میرے والد نے بھی ان کی شادیوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی، دنیا کی ہر خوشی لا کر ان کی جھولی میں ڈالی۔ لیکن جب میری شادی کی باری آئی تو میرے لیے کسی نے محبت یا عزت کی بات نہیں کی، یہاں تک کہ میرے والد بھی اس معاملے میں خاموش رہے۔ نہ تو انہوں نے میری خوشیوں کی پرواہ کی اور نہ ہی مجھے رخصت کرتے وقت اپنے والد کا سایہ نصیب ہوا۔ وہ ہمیشہ غیروں کی طرح مجھ سے کھچے کھچے سے رہے، کیونکہ میری ستیلی ماں کے آگے ان کی ایک نہ چلتی تھی۔ وہ ہر معاملے میں میری ستیلی ماں کے آگے بے بس تھے۔ ایک دن میری ستیلی ماں نے سخت لہجے میں کہا، اس کالی کو جلدی سے فارغ کرو، جو رشتہ آیا ہے اسی سے شادی کر دو۔ ویسے بھی اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تو آنے سے رہا، جس طرح اس کی شکل و صورت ہے کوئی بھی امیر یا اچھے خاندان کا رشتہ تو اس کے لیے آئے گا نہیں، تو بہتر ہے جو رشتہ آیا ہے اسے قبول کرو اور اسے اس گھر سے چلتا کرو۔ ویسے بھی یہ لڑکی بوجھ اور شرمندگی کے علاوہ ہمارے لیے اور کچھ نہیں۔ میرے والد میری ستیلی ماں کے آگے خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے منہ سے میری ہمدردی میں ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اپنی ستیلی ماں کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ میں ان سب لوگوں پر کیسے بوجھ ہوں۔ نہ تو میں نے کبھی پہننے کو کچھ آلہ مانگا اور نہ ہی کھانے کے لیے کبھی اپنی ستیلی ماں اور والد سے کسی بھی چیز کے لیے ضد کی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح میری ستیلی بہنوں کی شادی بہت اونچے گھروں میں ہوئی تھی، میں بھی اپنی شادی ایسے ہی گھر میں ہونے کا خواب دیکھا کرتی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے یہ سب خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ تو میں نے اپنے آنسو پہنچے اور قرآن کی سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ شاید خدا سے صبر کی دعا مانگ رہی تھی۔ قرآن پڑھتے ہوئے میرے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے اور میں اپنے رب سے اپنی اچھی قسمت کے لیے دعا کر رہی تھی، کیونکہ میں ان رویوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میرے صبر کی حدیں ختم ہو چکی تھیں۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری قسمت میں کوئی ایسا ہو جس کے ہونے سے مجھے وہ عزت اور مان ملے جو مجھے اپنی ستیلی ماں اور بہنوں سے نہ مل سکا۔ ان حقارت بھری نگاہوں کو برداشت کر کے میرے صبر کی حدیں ختم ہو چکی تھیں۔ میں چاہ کے بھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آواز اٹھائی بھی تو میری آواز کو میری ستیلی ماں اور بہنیں دبا دیں گی، اور پھر میرے حصے میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ آئے گا۔ ایک دن میری ستیلی بہن اپنے شوہر کے ساتھ گھر آئی تو اس کا اس قدر اچھا پہناوا دیکھ کر میرے دل میں بھی حسرت جاگی کہ میں بھی شادی کے بعد ایسے ہی بن سنور کر رہوں، مگر وہ تو صرف میرا خواب تھا جو شاید کبھی حقیقت نہیں بن سکتا تھا۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی، کیونکہ میری قسمت ایسی کہاں تھی کہ میں بھی کسی اونچی خاندان میں جاتی۔ اپنی شادی شدہ ستیلی بہنوں کی طرف دیکھ کر میں نے بھی اپنی ستیلی ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں ہرگز اس عام سے ملازم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سوچتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگے کہ اگر میں نے یہ بات کر لی تو نہ جانے میرے یہ الفاظ کیا اثرات مرتب کریں گے، مگر میں نے ہمت جمع کی، آج تو اپنے حق میں بات کر کے ہی رہوں گی۔ میرے دل میں میری ستیلی ماں کے خلاف نفرت کا ایک ذرا بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا اپنی ستیلی ماں کے آگے روں گی تو شاید ان کا دل نرم پڑ جائے گا اور وہ میری شادی اس عام سے انسان سے نہیں کریں گی۔ میں خوف اور گھبراہٹ کے ملے جلے اثرات کے ساتھ اپنی ماں کے کمرے میں گئی تو وہ میری ستیلی بہن سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تو تمہارے والد سے کہا ہے کہ اس کلموہی کا رشتہ وہیں پر کر دے، کم از کم اس سے جان تو چھوٹے گی۔ میرا تو جی نہیں چاہتا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی اسے اس گھر میں برداشت تو کرنا پڑے گا۔
میرے سے پہلے ماں کے یہ الفاظ میرے اوپر بجلی کی طرح گرے اور میں انہی قدموں واپس آ گئی۔ میرے دل میں جو امید کی ایک کرن تھی، میں اپنی سوتیلی ماں کو اس رشتے کے لیے انکار کر دوں گی، وہیں پر میری امید اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن کر دم توڑ گئی۔ میں نے سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑ دیا۔ جلد ہی میری شادی طے ہو گئی، وہ بھی ایک معمولی ملازم کے ساتھ۔ اس دن میری ماں اور بہنوں نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میرے لباس اور زیورات کا مذاق اڑاتی رہیں۔ مجھے شادی کے لیے کسی نے شاپنگ تک نہ کروائی، بلکہ میں نے اپنی ماں کے بہت پرانے پڑے ہوئے کپڑوں میں سے ماں کی شادی کے دن والا جوڑا نکالا اور وہی پہن لیا۔ جتنا میرے پاس تھا میں نے اسی پر صبر شکر کیا اور ایک سادہ سی دلہن کے روپ میں ایک بہت پرانے اور چھوٹے سے گھر میں بیٹھ گئی۔ میرے دل میں کڑواہٹ اور بے بسی کا طوفان تھا، اور اس طوفان کا حصہ صرف میری ذات ہی تھی، کیونکہ میرے رونے یا ہنسنے سے میرے والد کے گھر کسی پر کوئی اثر نہیں تھا۔ رخصتی والے دن مجھے اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ دن جو ایک دلہن کے لیے بہت خاص ہوتا ہے، وہ دن میرے لیے عام دنوں سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ کوئی بھی تو میری خوشی میں خوش نہ تھا، نہ میری سوتیلی ماں اور نہ سوتیلی بہنیں، اور جس کی خوشی میرے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی وہ میرے والد تھے، جنہوں نے مجھے یہ تک احساس نہ دلایا کہ ان کا سایہ میرے سر پر موجود ہے۔ میں اپنے دل میں ہزاروں حسرتوں کا گلا گھونٹتے ہوئے ان بے رحم لوگوں کے چنگل سے نکل کر ایک عام سے گھر میں آ گئی۔ اس دن میرا دل خون کے آنسو رویا۔ شادی کی رات میرے شوہر نظریں جھکائے کمرے میں آئے۔ اس پرانے کمرے میں بیٹھی تھی، میرے دل میں خوشی اور مسرت کچھ بھی تو نہ تھا، جبکہ میرے شوہر کی آنکھوں میں میرے لیے چمک اور محبت تھی، جو شاید میری زندگی میں پہلی بار کسی نے دی تھی۔ اس سے پہلے تو میں نے دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف نفرت اور حقارت ہی دیکھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، میری شہزادی، تم دنیا کی سب سے حسین عورت ہو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر گہرے نقش چھوڑ گئے، لیکن میں ابھی اپنی قسمت سے خوش نہیں تھی۔ مجھے لگا یہ الفاظ میرے لیے نہیں، بلکہ کسی خوبصورت اور گوری رنگت والی لڑکی کے لیے ہونے چاہیے، جبکہ میں معمولی شکل و صورت اور کالے رنگ کی تھی۔ مگر اب نکاح کے بعد جو کہ میرا شوہر ہی سب کچھ تھا، اس کا یوں تعریف کرنا مجھے بہت بھایا۔ ان کے وہ الفاظ میرے کانوں میں مٹھاس چھوڑ گئے۔ اس دن مجھے اپنے شوہر کے تعریف کرنے کی وجہ سے ایسے لگا جیسے میں دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوں، اور اس درگاہ کی خوبصورتی میرے اوپر آ کر ہی ختم ہوتی ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میرے شوہر اپنی انگلی کے پوروں پر وہ آنسو رکھتے ہوئے بولے، یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں دوبارہ نہ آئیں، کیونکہ میرے لیے یہ بہت قیمتی موتی ہیں، جنہیں میں ہرگز ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری گزشتہ زندگی میں ہونے والے تمام دکھوں کا مداوع کروں گا اور تمہاری آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ مجھے میرے شوہر کی ان باتوں سے بہت حوصلہ ملا۔ میں مطمئن تھی کہ شاید میری آنے والی زندگی خوشیوں بھری ہوگی، مجھے بھی خوشیاں نصیب ہوں گی جن کے لیے میں آج تک ترستی رہی۔ میرے شوہر کے ساتھ میری ایک نئی زندگی شروع ہو چکی تھی، جس میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی حد تک خوش تھی، مگر دل میں خلا تھا۔ اپنے شوہر کے گھر قدم رکھتے ہی میں نے اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے مکان کو دیکھا۔ کچے فرش، پرانے فرنیچر اور دیواروں پر پھیلی دراڑوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ یہ گھر میری پرانی زندگی سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، مگر میرے شوہر کی باتوں سے لگتا تھا جیسے میری آنے والی وہ مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہوں گی جو کہ میں اپنی پہلی زندگی میں دیکھ چکی تھی۔ میرے شوہر اور میرے علاوہ اس گھر میں دوسرا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ٹوٹا پھوٹا گھر اپنی مالی حالت کا منہ بولتا ثبوت تھا، جبکہ میرے والد کا گھر تو اس سے لاکھ درجے بہتر حالت میں تھا، جہاں میں نوکرانیوں کی طرح رہتی۔ مگر میرے شوہر کا گھر اپنی بری حالت میں ہونے کے باوجود بھی مجھے یہ احساس دلاتا کہ میں وہاں کی ملکہ ہوں، جہاں صرف میری حکمرانی ہے۔ میں نے جاتے ہی اس گھر کی حالت سنوارنے کا فیصلہ کیا اور اپنے شوہر سے بولی، آپ کو نہیں لگتا ہمیں اس گھر کو بہتر حالت میں لانا چاہیے؟ میری بات سن کر میرا شوہر مسکرا دیا اور بولے، میری شہزادی، اب تم آ گئی ہو نا، تمہارے آنے سے یہ گھر مکمل ہو گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسے نئے سرے سے تعمیر بھی کر لیں گے۔ ابھی تم اپنے آپ کو اس گھر میں ایڈجسٹ کرو۔ میں جانتا ہوں یہ گھر تمہارے والد کے گھر جیسا بالکل بھی نہیں، مگر کچھ وقت صبر کرو، میں تمہاری خواہش کے مطابق یہ گھر ایک نہ ایک دن ضرور تعمیر کروں گا۔ میں بولی، بے شک یہ گھر میرے والد کے گھر جیسا بالکل بھی نہیں ہے،
کیونکہ یہاں مجھے کسی کی جلی کٹی باتیں نہیں سننا پڑتیں اور نہ ہی میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے طنز اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ میرے شوہر مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے بولے، کوئی میری نظر سے دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ تم کتنی حسین ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تو آپ صرف میرا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو وہ بولے، میں انسان کی ظاہری خوبصورتی کا قائل نہیں، خوبصورتی انسان کے اندر ہونی چاہیے جو کہ تم میں ہے۔ تمہاری اسی خوبی کی وجہ سے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ تم دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہو، بہت معصوم اور سادہ سی ہو۔ اسی معصومیت نے میرا دل چھو لیا۔ اتنی تعریف کافی ہے یا مجھے مزید تعریف کر کے کھانا ملے گا؟ یہ کہتے ہوئے میرا شوہر زور کا قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ میں اپنے شوہر کو گھورتے ہوئے بولی، کھانا تیار ہے، آپ نے ہی مجھے باتوں میں الجھایا ہوا تھا، ورنہ کھانا تو کب کا تیار ہے۔ میرا شوہر میرے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، چلو آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری مسز نے ہمارے لیے کیسا کھانا بنایا ہے۔ میں ہنستے ہوئے بولی، پیار سے بنایا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ میرا شوہر جو محنتی اور سادہ انسان تھا، وہ میرے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتا، کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کرتا، ہمیشہ مجھے شہزادی کہہ کر بلانا ان کا معمول تھا۔ لیکن میرا دل ابھی ان کے پیار کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں اپنے لیے اس قدر تلخ اور ذلت بھرے الفاظ سن چکی تھی۔ جب مجھے میرے شوہر پیار بھرے الفاظ سے پکارتے تو وہ الفاظ میرے دل پر کسی تیر کی طرح چبھتے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، آپ مجھے شہزادی کیوں بلاتے ہیں؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ تو خوبصورت ہوں اور نہ ہی خاص۔ تو وہ مسکرائے اور بولے، تمہارے چہرے سے زیادہ خوبصورت تمہارا دل ہے۔ جس دن تم خود کو اپنے اندر سے دیکھو گی، اس دن یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ ان کے الفاظ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں حیران تھی، اس قدر کوئی اتنی محبت کے ساتھ کیسے ایک عام سی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ میری سوتیلی ماں اور بہنوں کا رویہ اب بھی میرے ساتھ ویسا ہی تھا۔ وہ مجھ پر طنز کرتیں اور کہتیں، دیکھا تمہارا شوہر تمہیں راجکماری کہتا ہے، مگر حقیقت میں تم ایک ملازمہ کی طرح دکھتی ہو۔ اگر واقع میں ہی وہ تمہیں راجکماری سمجھتا ہوتا تو وہ تمہیں کسی محل نما بنگلے میں رکھتا، نہ کہ اس کچے اور ٹوٹے پھوٹے مکان میں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو زخمی کرتے، لیکن میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں کسی کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیتی، یہ سوچ کر کے وقت ہی سب سے اچھا جواب ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے میرے خوابوں کو پورا کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ وہ مجھے تعلیم دلوانا چاہتے تھے تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ ایک دن وہ مجھ سے بولے، میں چاہتا ہوں تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں خاموش رہی، کیونکہ پڑھائی کا یہ سلسلہ تو بہت پہلے ہی مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے میرے اسکول جانے پر پابندی لگا دی، جبکہ خود ان کی بیٹیوں نے بہت اچھے اسکولوں سے تعلیم حاصل کی۔ میں ماضی کی یادوں میں چلی گئی۔ میرے شوہر نے جب مجھ سے دوبارہ پوچھا تو میں ماضی کی یادوں سے باہر آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں اپنی قابلیت ثابت کروں اور دنیا کو دکھاؤں کہ ایک عورت کا مقام اس کی ظاہری خوبصورتی پر منحصر نہیں ہوتا۔ میں نے بھی ان کے عزم کا پاس رکھا اور دوبارہ سے تعلیمی میدان میں خود کو ثابت کرنے کے لیے کود پڑی۔ اس دوران میرے شوہر نے میرا پورا ساتھ دیا۔ وہ مجھے ہر قدم پر اس بات کا یقین دلاتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کا ساتھ ہی میرے لیے مضبوط سہارا تھا۔ ایک دن انہوں نے میرے لیے چھوٹا سا تحفہ لایا۔ وہ ایک کتاب تھی جس کا نام تھا خود کو پہچانو۔ انہوں نے کہا، یہ کتاب تمہارے اندر کی خوبصورتی کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کرے گی، اور یہ جو تم دوسروں کی بلا وجہ گفتگو کی وجہ سے اپنے اندر ایک طوفان برپا کیے ہوئے ہو، یہ پڑھنے سے تمہارے اندر کا وہ طوفان تھم جائے گا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو اس کا ہر لفظ میرے دل کی گہرائیوں میں اترتا گیا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کا مقصد صرف دوسروں کو خوش کرنا ہی نہیں، بلکہ خود کو پہچاننا اور خود کو سنوارنا ہے۔ اس دن سے میں نے اپنی زندگی میں نئی امیدوں کو جگہ دینا شروع کر دی اور مایوسیوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عزت اور محبت کو اپنی قابلیت کی بنا پر حاصل کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھے اپنی پہچان بنانے کی نئی راہیں دکھائیں۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے اندر چھپی عورت کو جگانے میں میرا پورا ساتھ دیا۔ انہوں نے میرے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ ایک مضبوط عورت یہ معاشرہ بدل سکتی ہے۔ میری زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ شوہر کے پیار اور حوصلے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا
کہ شاید میں بھی کچھ بن سکتی ہوں، اپنے لیے کچھ کر سکتی ہوں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہ تھا جتنا میں سوچ رہی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں پڑھنے کے لیے کسی ادارے میں داخلہ دلوا سکتا ہوں۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی تو وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولے، تمہاری تعلیم تمہیں وہ مقام دے گی جس کی تم حقدار ہو۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ تعلیم میری جیسی لڑکیوں کے لیے؟ پہلے تو میں ڈر گئی، کیا میں واقعی یہ سب کر سکتی ہوں؟ لیکن ان کے حوصلے اور محبت نے مجھے ہمت دی۔ انہوں نے اپنے معمولی وسائل کے باوجود میرے لیے ایک مقامی اسکول میں داخلہ کروایا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور خوف کا امتزاج تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے پڑھائی شروع کی تو مجھے معلوم ہوا یہ دنیا کتنی خوبصورت اور وسیع ہے۔ پڑھائی انسان کی اندر کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہے، نہ کہ ظاہری خوبصورتی کو۔ یہ میں نے اس دن جانا۔ میری تعلیم کے سفر کو نہ میری ستیلی ماں نے قبول کیا اور نہ ہی میری بہنوں نے۔ ان کے طنزیہ جملے میری کانوں میں گونجتے رہے، اب یہ کالی لڑکی پڑھائی کرے گی، کیا کرے گی، کچھ نہیں بدلے گا۔ دو کوڑی کا انسان بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا، خود ہی ذلیل ہو کر تھک کے بیٹھ جائے گی، کچھ نہیں کر سکتے یہ دونوں۔ میری ستیلی ماں بہنوں کی یہ طنزیہ باتیں میں اپنے لیے تو برداشت کر لیتی، مگر اپنے شوہر کے لیے برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ان کے یہ الفاظ مجھے توڑنے کی کوشش کرتے، لیکن میں نے انہیں اپنی طاقت بنا لیا اور عہد کر لیا کہ ایک دن انہیں میں کچھ نہ کچھ بن کے دکھاؤں گی۔ ایک دن میں کتاب پڑھ رہی تھی، میری ستیلی بہن بولی، تمہاری جیسی لڑکیوں کا خواب دیکھنا بند کر دیں، یہ سب کچھ تمہارے بس کا روگ نہیں۔ لیکن اس بار میں خاموش نہیں رہی۔ میں نے مسکرا کر کہا، دیکھنا، ایک دن یہی خواب میری حقیقت بنیں گے اور وہ اس دن میرے لیے سب سے بڑا دن ہوگا۔ تو وہ ہنستے ہوئے طنز کرنے لگی، تمہاری حقیقت یہی ہے کہ تمہارا رنگ کالا ہے اور تم دو کوڑی کے ملازم کی بیوی ہو، اس سے آگے تمہاری کوئی اوقات نہیں، اور یہ جو تم اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل دینا چاہتی ہو یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ تم ہمیشہ یہی رہو گی جہاں پر تم اس وقت کھڑی ہو۔ میری ستیلی بہن کی باتوں نے مجھے بہت مایوس کیا۔ وہ حوصلہ جو میرے شوہر نے دیا تھا جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ تو میرے شوہر نے نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ میرے ساتھ میرے تعلیمی سفر میں بھی شریک ہو گئے۔ وہ رات کو دیر تک میرے ساتھ بیٹھ کر میری پڑھائی میں مدد کرتے، میرے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے اور ہر کامیابی پر مجھے داد دیتے اور حوصلہ دیتے۔ ان کا داد دینا میرے حوصلے بلند کرتا۔ وہ کہتے کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ اسی حوصلے کی بنا پر میں بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ میں کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر سیڑھی پر میرے شوہر میرے ہمراہ کھڑے رہے، کبھی بھی انہوں نے مجھے تنہا نہ چھوڑا۔ جب میرا امتحان آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی کے باقی امتحانوں کی طرح میں اس امتحان کو بھی پاس نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن میرے شوہر نے کہا، یقین رکھو، تمہارے اندر وہ قابلیت ہے جو دنیا بدل دے گی۔ میں اپنے اوپر ان کا یہ یقین دیکھ کر ہر میدان میں اترنے کو تیار تھی۔ مجھے خود سے زیادہ جیسے اپنے شوہر کی ذات پر یقین تھا، اور واقعی جب نتیجہ آیا تو میں کلاس کی بہترین طالبہ تھی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا پہلا قدم تھا جہاں میں نے خود کو پہچانا کہ واقعی میں کچھ کر سکتی ہوں۔ اس دن میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ نے مجھے وہ عزت دی جو شاید کسی نے کبھی نہیں دی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک دن میں آپ کو فخر کا موقع دوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم پہلے ہی میرا فخر ہو۔ تعلیم کے میدان میں میری کامیابیاں صرف میرے لیے اہم نہ تھیں بلکہ میرے شوہر کے لیے بھی یہ فخر کا لمحہ تھا۔ ان کی محبتوں کو اور قربانیوں نے مجھے مضبوط بنایا۔ لیکن اب وقت تھا کہ میں اپنے وجود کو ثابت کروں اور دنیا کے سامنے اپنی اہمیت منواؤں، کیونکہ اب میں وہ کمزور اور مایوسی میں گھری ہوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط اور باہمت لڑکی بن چکی تھی جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہ تھا۔ ایک دن میرے اسکول کے پرنسپل نے مجھے بلایا اور کہا، ہمیں ایک تقریری مقابلے میں اپنے اسکول کی نمائندگی کے لیے طالبہ کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم حصہ لو۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں جو کبھی خود پر یقین نہیں رکھتی تھی، جیسے خود پر یہ طاقت بھروسہ نہیں تھا کہ وہ دوسروں کے سامنے ایک لفظ بھی بول پائے گی، کیسے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا، یاد رکھو،
یہ موقع تمہارے خوابوں کی تعبیر کا پہلا قدم ہے۔ ہمت کرو، تم یہ کر سکتی ہو۔ کوئی بھی کام انسان کے اختیار سے باہر نہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس چیلنج کو قبول کیا کیونکہ اس میں میرے شوہر کی خوشی اور رضامندی شامل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں یہ مقابلہ کروں اور جیتوں۔ کئی راتیں جاگ کر میں نے اپنی تقریر تیار کی۔ جب مقابلے کا دن آیا تو میرے دل میں خوف اور جوش کے جذبات تھے، مگر ایک خوف ابھی بھی میرے اندر باقی تھا کہ نہ جانے اتنے لوگوں کے سامنے میں بول بھی پاؤں گی یا نہیں۔ میں خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہ مجھے یہ کرنا ہوگا، میرے اپنے لیے نہیں تو اس انسان کے لیے جو مجھے یہاں تک پہنچانے کی وجہ بنا۔ اسی لیے میں اسٹیج پر جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں یہ مقابلہ کسی بھی صورت جیت کر رہوں گی۔ مقابلے کے دوران میں نے ڈرتے ہوئے اسٹیج پر قدم رکھا۔ وہاں پر موجود سینکڑوں آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ تقریر کرتے ہوئے میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن پھر مجھے اپنے شوہر کے الفاظ یاد آئے، یقین رکھو تم بدل سکتی ہو۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی مضبوط سہارے سے کم نہ تھے۔ یہ سوچتے ہی میں نے دل جمی کے ساتھ اپنی تقریر شروع کی۔ میرے الفاظ دل سے نکلے تھے اور ان کا اثر بھی دلوں تک پہنچا۔ جب میں نے تقریر ختم کی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا پہلا ایسا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میں واقعی کچھ کر سکتی ہوں اور مجھ میں کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تقریری مقابلے میں مجھے پہلا انعام ملا۔ پرنسپل نے مجھے اسٹیج پر بلا کر انعام دیا اور کہا، ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے صرف اپنے بلکہ اپنے اسکول کا نام بھی روشن کیا ہے۔ پرنسپل کے یہ جملے میری روح کو تحسین دے رہے تھے۔ میں نے وہ انعام اپنے شوہر کے ہاتھوں میں تھمایا اور کہا، یہ آپ کا ہے، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کبھی بھی حاصل نہ کر پاتی۔ انہوں نے خوشی سے کہا، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، اور یہ تو ابھی صرف پہلی کامیابی تھی، ابھی تو تمہاری کامیابیوں کا آغاز ہے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارے اندر سب کچھ کرنے کی ہمت ہے، اور دیکھو آج تم نے کر دکھایا۔ میں اپنی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے پیار کا ایک سمندر سماتے ہوئے بولی، یہ سب آپ کی محبت اور حوصلے کا نتیجہ ہے جو میں یہاں آج اس مقام پر کھڑی ہوں۔ میری کامیابی کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ وہ لوگ جو کبھی میرے رنگ اور حیثیت کا مذاق اڑاتے تھے اب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میری ستیلی ماں اور بہنیں آج خاموش تھیں۔ ان کے چہرے پر حیرانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ جو مجھے اٹھتے بیٹھتے کالی رنگت کی بنا پر طعنہ زنی کرتی تھیں، اب میرے سامنے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس تقریری مقابلے کے بعد وہ لمحہ میرے لیے امید کی ایک نئی کرن تھا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس سفر کو یہیں ختم نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کامیابی میری منزل کی شروعات تھیں اور اب مجھے اپنی شناخت کو مزید مضبوط بنانا تھا، کیونکہ مجھے یہ مرحلہ بہت جد و جہد کے بعد نصیب ہوا، اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کیں۔ انسان کے ظاہری خوبصورتی ہی اس کا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اندرونی خوبصورتی ہی انسان کی اصل خوبصورتی ہے۔ تقریری مقابلے کی کامیابی نے میری زندگی میں ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کر دیا۔ میں نے اپنی تعلیم کو مزید سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا، مگر حقیقت میں کامیابی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ زندگی نے مجھے نئے چیلنجز اور امتحانات کے لیے تیار کر لیا تھا، اور میں ان چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے خود کو مضبوط بنا چکی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم میں ہمت اور قابلیت ہے، اب وقت ہے تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ بڑا کرو، کچھ ایسا کرو جو تمہاری ذات کے علاوہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے میرے دل میں ایک نیا خواب جگا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد استاد بنوں گی۔ میرا خواب تھا میں ان لڑکیوں کے لیے روشنی کا مینار بنوں جنہیں سماج حقیر سمجھتا ہے۔ میرا یہ خواب جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی مشکل بھی۔ میرے وسائل محدود تھے، اور میری ستیلی ماں نے ہمیشہ کی طرح میرے راستے میں مشکلات پیدا کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ میں اپنی جیسی لڑکیوں کی آواز نہ بن سکوں۔ ایک دن انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، استاد بننے کا خواب دیکھنے والی یہ کالی لڑکی شاید پاگل ہو گئی ہے، کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ تمہارے جیسے رنگ کی لڑکیاں استاد نہیں بلکہ نوکرانیاں بنتی ہیں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو زخمی زخمی کر گئے۔ وہ مجھے حوصلہ دینے کی بجائے ایسے الفاظ استعمال کر کے مجھے کمزور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن میرا شوہر ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔
انہوں نے کہا، لوگ تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، تمہارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن تمہیں اپنے خواب کے لیے لڑنا ہے۔ بس تم ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھتی جاؤ، منزلیں خود بخود تمہاری اور بڑھیں گی۔ بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو تمہیں تمہاری کامیابی سے خوش نہیں ہونے دیتے، بلکہ تمہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اپنی تعلیم کے لیے ایک اسکالرشپ کے لیے درخواست دی۔ یہ اسکالرشپ ان لوگوں کے لیے تھی جو محنتی اور باصلاحیت تھے، لیکن مالی وسائل کی کمی کا شکار تھے اور اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درخواست دی تھی، کیونکہ میں مزید اپنے شوہر کو تنگی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی اور تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز کی اور خدا سے دعا کرتی رہی کہ میرا یہ خواب پورا ہو جائے۔ جب اسکالرشپ کے نتائج کا اعلان ہوا تو میرا دل خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا، اور میں اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی کہ اسکالرشپ کی فہرست میں میرا نام آ جائے تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب میں نے نتیجہ دیکھا تو میری آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ میرا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے کہا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم آگے بھی کامیاب ہوگی۔ کامیابی ہر قدم پر تمہاری منتظر ہے۔ میری اس کامیابی نے میرے محلے اور خاندان میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ وہ لوگ جو پہلے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اب میری تعریف کر رہے تھے۔ میری ستیلی ماں جو ہمیشہ میرے خلاف رہتی تھی اب خاموش تھی۔ میری بہنیں جن کی شادیاں اونچے خاندان میں ہوئی تھیں میرے سامنے جھجکتی نظر آئیں۔ شاید انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ تعلیم رنگ اور حیثیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ مرحلہ میرے لیے ایک سنگ میل تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر انسان محنت کرے تو کوئی بھی چیز اس کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر کی محبت اور میری اپنی جدوجہد نے مجھے وہ طاقت دی جو میں نے کبھی خود میں محسوس نہیں کی تھی۔ وہ کمزور اور سہمی ہوئی لڑکی اب ایک طاقت بن چکی تھی۔ اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد میری زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ میرے قدموں میں ایک نئی مضبوطی تھی اور دل میں نئے خوابوں کی روشنی۔ میں نے اپنی تعلیم کا سفر جدوجہد کے ساتھ جاری رکھا، مگر کامیابی کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا بھی بڑھتا گیا۔ مقامی اسکول میں تربیتی تدریس کے لیے موقع ملا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے خواب کو حقیقت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے اب اپنے خواب حقیقت میں بدلتے دکھائی دے رہے تھے، وہ خواب جو میں نے شاید کبھی دیکھے بھی نہ تھے۔ جب میں پہلی بار بچوں کے سامنے کھڑی ہوئی تو میرا دل خوف اور خوشی سے دھڑک رہا تھا، ایک ایسی خوشی جو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے تدریس شروع کی تو مجھے احساس ہوا یہی میری منزل ہے۔ مجھے اسی منزل کی تلاش تھی۔ اس دن مجھے ایسا لگا جیسے میری تلاش پوری ہو گئی ہو۔ بچے میری باتوں کو دلچسپی سے سنتے اور میں انہیں مزید محنت سے پڑھانے لگی۔ میرے استاد اور اسکول کے دیگر عملے نے میرے پڑھانے کے جذبے اور قابلیت کو سراہا اور کہا، تم میں وہ جذبہ ہے جو ایک استاد کو عظیم بناتا ہے۔ میری کامیابی کی خبر جیسے جیسے پھیل رہی تھی، سماج کا رویہ بدل رہا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی میرے رنگ، حیثیت اور پس منظر پر طنز کرتے تھے اب میرے عزم اور محنت کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ میری ستیلی ماں جو ہمیشہ میری حوصلہ شکنی کرتی اب مجھے خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ شاید ان کے دل میں پچھتاوا تھا، لیکن ان کے غرور نے انہیں کچھ کہنے نہ دیا، مگر ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ان کو اپنے کیے کا افسوس ہے۔ ان کا ستیلا پن ان کو میرے قریب آنے سے روکے ہوئے تھا۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے ایک مشہور اسکول میں مستقل استاد کی نوکری کی پیشکش ہوئی۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک چیلنج بھی۔ یہ اسکول ایک بڑے شہر میں تھا جہاں جانے کا مطلب تھا مجھے اپنے شوہر اور اپنے معمولات کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں الجھن میں تھی کہ کیا میں اپنے خوابوں کے لیے ان قربانیوں کے لیے تیار ہوں۔ میرے شوہر نے میری کیفیت کو سمجھا اور کہا، یہ موقع تمہارے لیے بہت اہم ہے، میں تمہیں روکوں گا نہیں، بلکہ تمہارے ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اگر تم وہاں جانا چاہتی ہو تو خوشی سے جاؤ، مجھے تمہارے وہاں جانے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے فیصلہ کیا،
کہ میں اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اس چیلنج کو قبول کروں گی، لیکن ساتھ ہی اپنے رشتے کو اپنی اولین ترجیح بناؤں گی، کیونکہ اس رشتے کی بدولت آج میں اس مقام پر تھی۔ تو میں کیسے اس مقدس رشتے کو اپنی نوکری کے لیے اگنور کر سکتی تھی؟ میں نے نوکری قبول کی اور ایک نئے شہر میں قدم رکھا۔ وہاں کے ماحول نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میں نے دیکھا کہ تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ لوگوں کے دلوں اور سوچ کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ میری طالبہ نے مجھے نہ صرف ایک استاد کے طور پر قبول کیا، بلکہ ان کی کامیابیوں میں میرا حوصلہ بھی شامل ہونے لگا۔ میں نے کئی ایسے بچوں کو بہتر بنایا جو سماج کی نظر میں ناکام سمجھے جاتے تھے اور جنہوں نے سماج کی باتوں میں آ کر اپنے اندر کے بہادر انسان کو بالکل ختم کر لیا۔ میری باتوں اور میرے حوصلے سے ان کی قابلیت ابھر کر باہر آئی۔ میں نے ان کے اندر اس ہمت اور حوصلے کو اجاگر کیا جو شاید مجھ میں پہلے کبھی نہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میں ایک مضبوط انسان بن چکی ہوں، میری طالبہ بھی بالکل اسی طرح اپنے آپ کو منوائیں۔ میری کامیابی کی خبریں جب میرے گاؤں تک پہنچیں تو وہی حقارت سے بھرے لوگ فخر سے میرا ذکر کرتے۔ میری ستیلی ماں نے ایک دن فون پر مجھ سے کہا، میں نے تمہیں کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن آج مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو سکون دینے کے لیے کافی تھے، اور ان الفاظ نے میرے اندر مزید ہمت بڑھائی کہ میں مزید اونچی اڑان بھروں۔ اس دن میں نے جانا، جب انسان اپنے ارادوں اور محنت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو دنیا خود اس کے راستے صاف کرنے لگتی ہے۔ میری زندگی کامیابی کے راستے پر چل پڑی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نئے شہر میں نوکری کے بعد میں نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا سفر جاری رکھا، بلکہ کئی بچوں کے خوابوں کو بھی حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بنی۔ اس سفر نے مجھے ایسی حقیقتوں سے روشناس کروایا جن کا سامنا کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میرے تدریسی انداز اور لگن نے جلد ہی مجھے علاقے میں مشہور کر دیا۔ والدین میرے پاس اپنے بچوں کے مسائل لے کر آتے اور میرے مشوروں پر عمل کرتے۔ میری طالبہ نہ صرف تعلیمی میدان میں کامیاب رہیں، بلکہ ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اسکول کی پرنسپل نے ایک تقریب میں میرے بارے میں کہا، یہ استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتی بلکہ زندگی کا سبق بھی دیتی ہے۔ یہ تعریف میرے لیے ایک اعزاز تھی، لیکن جیسے جیسے شہرت بڑھتی گئی، میں اپنے شوہر کے بغیر زندگی میں خلا محسوس کرنے لگی۔ ان کے بغیر یہ کامیابیاں مجھے ادھوری لگ رہی تھیں۔ میں یہ کامیابیاں ان کے ساتھ مل کر منانا چاہتی تھی، جو کہ ان کا اصل حق تھا۔ ان سے دوری کا مجھے شدید احساس ہوتا۔ میں چاہتی کہ ان کے قریب رہوں، اپنے خوابوں کو پورا کروں۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کال پر کہا، میں تمہاری کامیابیوں پر بہت خوش ہوں، لیکن تمہیں دیکھے بنا دن گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری کامیابیوں کے پیچھے ان کی قربانیاں چھپی ہیں اور میں ان کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی نوکری اور شادی کے درمیان توازن قائم کروں گی۔ میں نے اسکول سے درخواست کی کہ مجھے گاؤں کے قریب کسی برانچ میں ٹرانسفر کر دیا جائے تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے خوابوں کو بھی جاری رکھ سکوں۔ جب میں گاؤں واپس آئی تو میرے گاؤں کے لوگ اب میرے ساتھ عزت سے پیش آ رہے تھے۔ اتنی عزت مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تھی جتنی کہ کامیابی کے بعد مل رہی تھی۔ میری ستیلی ماں جو مجھے قبول نہیں کرتی تھی، اب میری تعریف کرتے نظر آتی، لیکن ان کے رویے میں ابھی بھی ایک جھجک تھی۔ اور میرے والد جنہوں نے کبھی ماں کے خوف کی وجہ سے میرے سر پر ہاتھ تک نہ رکھا، میرے گاؤں واپس آنے پر وہ مجھے فخر سے اپنے سینے لگاتے ہوئے بولے، بیٹی تم میرا فخر ہو، آج تمہاری وجہ سے میرا سر فخر سے بلند ہے۔ تو میری آنکھوں میں نمی اتر آئی، کیونکہ میں اپنے والد کے پیار اور شفقت کے لیے پل پل ترسی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان کے سینے سے لگ کے اپنے تمام دکھ بھول جاؤں۔ میں اپنے تمام دکھ اپنے والد کو سنانا چاہتی تھی، مگر مجھے یہ موقع اپنی کامیابی کے بعد ملا۔ میری واپسی کے بعد گاؤں کے کئی والدین نے درخواست کی کہ میں ان کے بچوں کو تعلیم دوں۔ گاؤں میں ایک پرانا اسکول تھا جو کافی عرصے سے خستہ حال تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ فعال کروں گی اور ان بچوں کو پڑھاؤں گی جو مالی وسائل کی وجہ سے تعلیم سے دور رہتے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میری طرح کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ میرے اس فیصلے کو سب نے سراہا، لیکن کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ یہ لڑکی شہر کے اسکول میں کام کرنے کے بعد یہاں گاؤں کے بچوں کے لیے وقت کیوں ضائع کر رہی ہے۔ ان باتوں نے مجھے تھوڑا دکھی کیا، لیکن میرے شوہر نے مجھے تسلی دی
تمہیں ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جو واقعی تمہاری محنت کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے دنیا کی باتوں کی پرواہ کرنی شروع کر دی تو تم کبھی بھی دوسروں کو تعلیم کے زیور سے راستہ نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے گاؤں کے اسکول کو دوبارہ تعمیر کرنے کی مہم شروع کی۔ میرے شوہر نے میری مالی اور جذباتی طور پر بھرپور مدد کی۔ میرے طلباء اور ان کے والدین نے بھی اس کام میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ مہینوں کے اندر اسکول دوبارہ کھل گیا اور وہ بچے جو کبھی تعلیم جیسے زیور سے محروم تھے اب اسکول کے بینچوں پر بیٹھے نظر آتے۔ اسکول کے بچے مجھے استاد جی کہہ کر پکارتے۔ ان کی خوشیاں میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن گئیں۔ میں نے یہ سیکھا، کامیابی صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کے خوابوں کو تعبیر دینے میں ہے۔ گاؤں کے اسکول کو دوبارہ فعال کرنے کے بعد میری زندگی میں سکون اور خوشی آ گئی۔ بچوں کی معصوم مسکراہٹیں اور ان کے والدین کی دعائیں میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھیں۔ لیکن زندگی میں کبھی کبھی خوشیاں طوفان سے پہلے کا سکون ہوتی ہیں۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے حوصلے اور استقامت کو آزمایا۔ ایک دن گاؤں کے چند با اثر افراد نے اسکول پر اعتراض اٹھایا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اسکول گاؤں کے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ یہاں کے حالات کے لیے بے سود ہے۔ یہ زمین دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا تھا۔ اسکول کی کامیابی اور بچوں کی تعلیم ان کے لیے خطرہ تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں کے بچے تعلیم یافتہ ہوں اور ان کے مقابلے پر آ سکیں۔ انہوں نے اسکول بند کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا، یہ اسکول بند کر دو ورنہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میں خوفزدہ تھی، لیکن میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے یہ اسکول بچوں کے مستقبل کے لیے بنایا ہے۔ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر اپنا مقصد نہیں چھوڑیں گے۔ تم ان لوگوں کی دھمکیوں کی بالکل بھی پرواہ مت کرو اور اپنے مقصد پر ڈٹی رہو۔ یہ لوگ خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میں نے گاؤں کے بزرگوں اور مقام اعلیٰ سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے اسکول کی اہمیت اور بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی بات رکھی۔ با اثر افراد نے اپنی ناجائز طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میرے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ یہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میری طلبہ اور ان کے والدین اور میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا۔ جب گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسکول کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ میرے حق میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احتجاج کیا اور مقام اعلیٰ کو درخواست دی کہ اسکول بچایا جائے۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور کہا، بیٹا تم نے ہمارے بچوں کے لیے جو کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے الفاظ نے میرے اندر ایک نئی ہمت پیدا کی۔ کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد عدالت نے اسکول کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے نے نہ صرف لوگوں کو بچایا بلکہ گاؤں کے لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ تعلیم کا حق کسی بھی قیمت پر چھینا نہیں جا سکتا۔ با اثر افراد نے بھی اپنی تمام کوششیں ترک کر دیں۔ آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی اور گاؤں کے لوگ بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے مزید تعاون کرنے لگے۔ اس آزمائش نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر آپ کا مقصد نیک ہو اور آپ کا حوصلہ مضبوط ہو تو کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ میرے شوہر، طالبہ اور گاؤں کے لوگوں کی حمایت نے میرے خواب کو مزید بلند کر دیا۔ گاؤں کے اسکول کی کامیابی کے بعد میری طالبہ میں سے کئی بچے تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ ڈاکٹر بنے، کچھ انجینئر اور کچھ نے خود استاد بننے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کام کرنا ہی میری زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ گاؤں کے کئی افراد نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی اہمیت کو سمجھا اور اپنے بیٹوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس کا خواب میں نے دیکھا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم نے گاؤں میں جو روشنی پھیلائی ہے وہ اب دوسرے گاؤں تک بھی جانی چاہیے۔ ہمیں تعلیم کا یہ پیغام دوسرے گاؤں تک لے جانا ہوگا۔ میرے شوہر کا یہ خواب میرے دل کو چھو گیا، کیونکہ میں نے یہ خواب بہت پہلے دیکھا تھا۔ ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ گاؤں کے قریب مزید اسکول کھولیں گے تاکہ تعلیم کی روشنی ہر جگہ پہنچے۔ میرے شوہر جو ابتدا سے میرے ساتھ کھڑے تھے، میں نے اور میرے شوہر نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے جینے میں لگا دی اور یہی ہماری اصل کامیابی تھی۔ ان کی یہ بات میرے دل کو سکون دے گی۔ ہمیں احساس تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایسا مقصد دیا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔
فاؤنڈیشن کی سالگرہ پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میں، میری طالبہ، ان کے والدین، گاؤں کے لوگ اور میرے شوہر موجود تھے۔ میری سابقہ طالبہ نے اس موقع پر کہا، استاد جی نے ہماری زندگی کو بدل دیا۔ ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا جو کبھی میرے لیے ناممکن لگتا تھا۔ زندگی میں اگر مقصد ہو اور ارادے مضبوط ہوں تو کوئی بھی طاقت آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر سے نہیں روک سکتی۔ میری زندگی کا سبق اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ محبت اور محنت کسی بھی اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے، اور کامیابی کی اونچائیوں تک پہنچنے کے لیے اپنے رنگ کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یوں میرا سفر ایک خوشحال اور کامیاب انجام تک پہنچا، جہاں میں نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پایا بلکہ دوسروں کے خوابوں کو بھی حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بنی، اور یہی میری زندگی کا اصل مقصد تھا۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنے مقصد کو بھی لازمی بتائیے گا۔ اور کیسی لگی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔